सितंबर 1942 दूसरी जंग अजीम अपने अरूज पर थी। तमाम ताकत रखने वाले ममालिक एक दूसरे से लड़ रहे थे और किसी भी मुल्क की सरहद महफूज नहीं थी सवाए एक के, और वो था अमेरिका। अमेरिका समझता था कि ये जंग इसके सरहद से बहुत दूर है और इस जंग के शोले इसकी सरहद तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था कि बहरुल काहिल की खामोश गहराइयों में जापानी सबमरीन I-25 खामोशी से अपनी पोजीशन संभाल चुकी थी। ये सबमरीन अचानक समंदर की सतह पर आती है और इसके हैंगर से एक छोटा सा रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट बाहर निकलता है। ये एक ऐसा मंजर था जो आम आंखों के लिए नामुमकिन था कि एक सबमरीन कैसे एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकती है। चंद मिनट बाद ये एयरक्राफ्ट फिजा में था और इसका रुख अमेरिका की सरजमीन की तरफ था। चंद ही लम्हों बाद ओरेगन के शहर ब्रोकिंग्स के करीब अमेरिकी जंगलात के ऊपर वो जहाज मंडलाया और फिर 2 इंसेंडियरी बॉम्ब्स नीचे आग बरसाते हुए गिरे। जंग पहली बार अमेरिका के मेन लैंड तक पहुंच चुकी थी। शोले भड़के, जंगलात जल उठे और अमेरिका को ये एहसास हुआ कि दुश्मन हज़ारों मील दूर होने के बावजूद इसके दरवाजे तक पहुंच सकता है। ये तारीख का वो वाहिद मौका था जब यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्टिनेंटल पर सबमरीन लॉन्च्ड एयरक्राफ्ट के ज़रिए बमबारी की गई। एक ऐसा लम्हा जिसने अमेरिकी दफा के तसव्वुर को हिला कर रख दिया। सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये नाम सुनने में ही अजीब लगता है। एक ऐसी आबदोज़ जो समंदर की गहराइयों में छुपी रहती है और इसके अंदर या ऊपर त्यारे भी मौजूद हों। बज़ाहिर ये ख्याल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, मगर हकीकत ये है कि ये तसव्वुर अमली तौर पर आजमाया जा चुका है, और वो भी एक से ज़्यादा ममालिक ने। सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर दरअसल एक ऐसी सबमरीन होती है जो एयरक्राफ्ट ले जाने की सलाहियत रखती हो, चाहे वो ऑब्जर्वेशन के लिए हो या अटैक मिशन के लिए। अगरचे ये कॉन्सेप्ट दूसरी आलमी जंग के दौरान अपने अरूज पर पहुंचा, लेकिन इसकी मजमूई मिलिट्री इफ़ेक्टिवनेस हमेशा महदूद ही रही। इसके बावजूद कुछ सबमरीन्स इतनी गैर मामूली थी कि आज भी मिलिट्री हिस्ट्री में इनका जिक्र हैरत और तजस्सुस के साथ किया जाता है। इन सब में सबसे ज़्यादा मशहूर जापानीज़ I-400 क्लास सबमरीन्स थीं, और इनके साथ साथ फ्रांसीसी सबमरीन सरकूफ का नाम भी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाता है। इसके अलावा जर्मनी, बरतानिया, इटली और अमेरिका ने भी महदूद पैमाने पर इस कॉन्सेप्ट पर तजर्बात किए। दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर ऑपरेशनल सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने अपने एयरक्राफ्ट को अटैक की बजाय रिकॉनेसेंस और ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया। ये बात इन्हें सरफेस एयरक्राफ्ट कैरियर से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है, क्योंकि सरफेस कैरियर्स का बुनियादी मकसद ऑफेंसिव एयर पावर फ्राहम करना होता है। इस कहानी की शुरुआत हमें पहली आलमी जंग में ले जाती है। जर्मनी वो पहला मुल्क था जिसने सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर के तसव्वुर पर अमली काम शुरू किया। इंपीरियल जर्मन नेवल एयर सर्विस के एक अफसर फ्रेडरिक वॉन अर्नॉल्ड ने इस ख्याल को आगे बढ़ाया। इस ज़माने में वो ज़ीबर्गा में तैनात थे, जहां इनके पास 2 FF-29 रिकॉनेसेंस सी प्लेन्स मौजूद थे। इन्हीं दिनों जर्मन U-बोट SMU-12 जिसकी कमान फॉर्स्टमैन के पास थी, ज़ीबर्गा पहुंची। यही सबमरीन बाद में दुनिया की पहली अमली सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर बनने जा रही थी। FF-29 सी प्लेन्स गैर मुसल्लह थे, मगर इन्हें तब्दील करके तकरीबन 26.5 पाउंड वजनी बॉम्ब्स ले जाने के काबिल बनाया गया। 25 दिसंबर 1915 को एक मॉडिफाइड FF-29 ने इंग्लिश चैनल अबूर किया, रिवर थैमस के ऊपर परवाज की और लंदन के मज़ाफ़ाती इलाकों पर बॉम्ब गिराए। अगरचे नुकसान मामूली था, मगर ये वाक़या तारीखी था। ये मिशन कामयाब रहा, लेकिन एक बड़ी खामी भी सामने आई। एयरक्राफ्ट की रेंज बहुत महदूद थी। इसी मसले ने फ्रेडरिक वॉन अर्नॉल्ड और फॉर्स्टमैन को एक नया और इनकलाबी ख्याल दिया। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि एयरक्राफ्ट को सबमरीन के डेक पर रखकर दुश्मन के साहिल के करीब ले जाया जाए और फिर सबमरीन को जुज़वी तौर पर सबमर्ज करके सी प्लेन को पानी पर उतारा जाए, जहां से वो टेक ऑफ कर सके। इस तरह एयरक्राफ्ट को दुश्मन के करीब से लॉन्च किया जा सकता था और इसकी ऑपरेशनल रेंज कई गुना बढ़ जाती। 6 जनवरी 1915 को इसी ख्याल को अमली जामा पहनाया गया। SMU-12 ने ज़ीबर्गा मोल के महफूज इलाके में एक FF-29 को अपने डेक से लॉन्च किया। एयरक्राफ्ट को बाद में सबमरीन पर बांध दिया गया और U-12 बंदरगाह से निकल गई। ये मंजर हैरान कुन था, क्योंकि सी प्लेन का विंग स्पैन तकरीबन 53 फीट था, जबकि सबमरीन की लंबाई सिर्फ 188 फीट के करीब थी। यू त्यारा तकरीबन सबमरीन की लंबाई के 1/3 के बराबर था।
تقریباً 30 میل تک سب مرین ایئرکرافٹ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر فارورڈ بلاسٹ ٹینکس کو فلڈ کیا گیا۔ سی پلین آہستہ سے پانی پر فلوٹنگ پوزیشن میں آیا اور وہاں سے اس نے کامیابی کے ساتھ ٹیک آف کر لیا۔ آرنولڈ کا ارادہ تھا کہ وہ واپسی پر سب مرین سے دوبارہ ملے، مگر بعد میں انہوں نے اس خیال کو ترک کر دیا۔ وہ برطانوی ساحل کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے ہوئے واپس زیبرگ پہنچے اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اگرچہ یہ تجربہ کامیاب تھا، مگر یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس طریقہ کار میں بہتری کی ضرورت ہے۔ ایئرکرافٹ کا ڈیک پر غیر محفوظ ہونا، سب مرین کا فوری طور پر ڈائیو نہ کر پانا اور ویدر لمیٹیشن سب بڑے مسائل تھے۔ آرنولڈ اور فورسٹمین نے مزید تجربات کی تجویز دی، مگر جرمن نیول کمانڈ نے اس منصوبے کو امپریکٹیکل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ 1917 میں جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو اس خیال کو دوبارہ زندہ کیا گیا، خاص طور پر لانگ رینج کروزر ٹائپ انڈر سی بوٹ کے لیے، جن کے لیے چھوٹے سکاؤٹنگ سی پلینز ڈیزائن کیے گئے جو اسمبل اور ڈسمینٹل ہو سکتے تھے اور ڈیک کمپارٹمنٹس میں رکھے جا سکتے تھے، مگر جنگ کے اختتام نے اس منصوبے کو بھی ختم کر دیا۔ اسی دوران برطانیہ نے بھی اس کانسیپٹ پر تجربات کیے۔ HMS E22 کو اسی طرز پر ماڈیفائی کیا گیا، مگر مقصد جرمن ایئر شپس کو انٹرسیپٹ کرنا تھا۔ یہ سب مرین 2 ساپویز شنائڈر فلوٹ پلینز لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن جرمن تجربے کی طرح ایئرکرافٹ ڈیک پر غیر محفوظ تھے اور سب مرین ان کے ساتھ ڈائیو نہیں کر سکتی تھی۔ یوں یہ منصوبہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد سب مرین ایئرکرافٹ کیریئر کا تصور مکمل طور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ خاموشی سے اگلے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جب دنیا ایک نئی جنگ کے زخم سمیٹ رہی تھی تو کئی بحری طاقتیں اس سوال پر غور کر رہی تھیں کہ مستقبل کی بحری جنگ کیسی ہوگی۔ اسی دور کو انٹر وار پیریڈ کہا جاتا ہے، اور یہی وہ زمانہ تھا جب سب مرین ایئرکرافٹ کیریئر کا تصور ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا، مگر اس بار زیادہ سنجیدگی اور بہتر انجینئرنگ کے ساتھ۔ فرانس نے اس میدان میں سب سے جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ دسمبر 1927 میں فرانسیسی نیوی نے ایک ایسی سب مرین کا آرڈر دیا جو محض ایک آبدوز نہیں بلکہ ایک مکمل کروزر سب مرین ہو۔ اس سب مرین کا نام تھا سرکوف۔ جب اسے 18 اکتوبر 1929 کو لانچ کیا گیا اور مئی 1934 میں کمیشن کیا گیا تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سب مرین بن چکی تھی۔ سبمرجڈ حالت میں اس کا ڈسپلیسمنٹ تقریباً 4000 ٹنز تھا، جو اس زمانے کے حساب سے ناقابل یقین تھا۔ سرکوف کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ سرفیس کامبیٹ بھی کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں نہ صرف 12 ٹارپیڈو ٹیوبز موجود تھے بلکہ کوننگ ٹاور کے آگے ایک 8 انچ ٹوئن یعنی 203 mm گن ٹرٹ بھی نصب تھا۔ یہ گنز ایک ایسے میگزین سے فیڈ ہوتی تھی جس میں 60 راؤنڈز رکھے جا سکتے تھے، اور ان کے فائر کنٹرول کے لیے ایک ڈائریکٹر نصب تھا جس کے ساتھ 16 فٹ سے زیادہ لمبا رینج فائنڈر موجود تھا۔ نظریاتی طور پر یہ گنز 15 میل تک ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتی تھیں، لیکن سرکوف کی سب سے منفرد خصوصیت اس کا ایئر کرافٹ تھا۔ کوننگ ٹاور کے پچھلے حصے میں ایک واٹر پروف ہینگر بنایا گیا تھا جس کے اندر ایک آبزرویشن فلوٹ پلین رکھا جا سکتا تھا۔ یہ ایئر کرافٹ دشمن کی تلاش، آرٹلری سپورٹنگ اور ریکانیسنس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور نظریاتی طور پر یہ گنز کو دور دراز ٹارگٹس پر ڈائریکٹ فائر کرنے میں بھی مدد دے سکتا تھا۔ ہینگر کی چھت پر اینٹی ایئر کرافٹ کیننز اور مشین گنز بھی نصب تھی تاکہ سب مرین خود کو فضائی حملوں سے بچا سکے۔ اگرچہ سرکوف ایک انجینئرنگ مارول تھی، مگر عملی طور پر یہ ایک پیچیدہ اور بھاری پلیٹ فارم ثابت ہوئی۔ اس کے سائز نے اسے اسٹیلتھ کی بجائے ویزیبلٹی کی طرف دھکیل دیا، اور کوارڈینیشن کے مسائل نے اس کی آپریشنل ایفیکٹونیس کو محدود کر دیا۔ اسی زمانے میں اٹلی نے بھی سب مرین ایئر کرافٹ کیریئر کے تصور کو آزمانے کی کوشش کی۔ ریجیا مرینا نے لیٹ 1920s میں ایٹور فیراموسکا نامی سب مرین کا آرڈر دیا جس میں ایک چھوٹے ریکانیسنس سی پلین کے لیے واٹر پروف ہینگر بنایا گیا تھا۔ میکی اور پیاگیو کو ایئر کرافٹ ڈیزائن کرنے کا کام دیا گیا، جس کے نتیجے میں میکی M53 اور پیاگیو P8 جیسے ڈیزائن سامنے آئے، لیکن یہ منصوبہ جلد ہی مسائل کا شکار ہو گیا۔ ایئر کرافٹ پرفارمنس، ہینڈلنگ ڈیفیکلٹیز اور اسٹریٹجک پرائرٹیز کی تبدیلی کے باعث 1931 میں ایٹور فیراموسکا سے ہینگر ہی ہٹا دیا گیا، اور یوں اٹلی کا سب میرین ایئر کرافٹ کیریئر کا خواب عملی شکل اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس جاپان نے اس کانسیپٹ کو محض تجربہ نہیں بلکہ ایک مکمل ڈاکٹرین کے طور پر اپنایا۔ امپیریل جاپانیز نیوی نے سب میرین ایئر کرافٹ کیریئرز کو بحر الکاہل کی وسیع وسعتوں میں ریکانیسنس کے لیے ایک آئیڈیل سلوشن سمجھا۔
یہی وجہ تھی کہ جاپان نے باقاعدہ طور پر ایسے سب مرینز تیار کرنا شروع کیے جو سی پلینز لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1930 کی دہائی میں J2 کلاس، I6 اور J3 کلاس سب مرینز سامنے آئیں اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مجموعی طور پر جاپان نے 42 سے زائد سب مرینز بنائی جو فلوٹ پلینز لے جا سکتی تھی۔ ان میں سے کچھ صرف ایک ایئر کرافٹ لے جا سکتی تھی، جبکہ بعد میں آنے والی بڑی سب مرینز 2 یا حتیٰ کہ 3 ایئر کرافٹ رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی۔ برطانیہ نے بھی اسی دور میں سب مرین ایئر کرافٹ کیریئر کے تصور کو ترک نہیں کیا تھا۔ HMS M کلاس سب مرینز جو اصل میں ہیوی گنز کے ساتھ بنائی گئی تھی، واشنگٹن نیول ٹریٹی کے بعد ماڈیفائی کی گئی۔ HMS M2 کو ایک واٹر پروف ہینگر دیا گیا جس میں پرنل پیٹو سی پلین رکھا جاتا تھا۔ اس ایئر کرافٹ کے ونگز فولڈ ہو سکتے تھے اور سب مرین پر نصب ڈیرک کی مدد سے اسے لانچ اور ریکور کیا جا سکتا تھا۔ 1928 میں HMS M2 کو ایک ہائیڈرولک کیٹاپلٹ بھی دیا گیا جس سے ایئر کرافٹ کو سب مرین کے فارورڈ ڈیک سے لانچ کیا جا سکتا تھا۔ نظریہ یہ تھا کہ سب مرین دشمن کے قریب جا کر ایئر کرافٹ لانچ کرے، ریکونیسنس کرے اور خطرے کی صورت میں فوراً ڈائیو کر جائے، مگر یہ تصور بھی زیادہ دیر نہ چل سکا۔ 1932 میں HMS M2 ایک حادثے میں ڈوب گئی اور اس کے ساتھ ہی رائل نیوی نے ایئر کرافٹ کیرنگ سب مرینز کے خیال کو ترک کر دیا۔ امریکہ نے بھی اس کانسیپٹ کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں US نیوی نے جرمن کیسپر U1C پلینز خرید کر ان کا مطالعہ کیا۔ بعد ازاں XS1، XS2، MS1 اور XSL جیسے ایئر کرافٹ ڈیزائن تیار کیے گئے جنہیں سب مرین USS S1 پر ٹیسٹ کیا گیا۔ اگرچہ تکنیکی طور پر یہ تجربات کامیاب رہے، مگر لانچ اور ریکوری کے مسائل، لمیٹڈ ملٹری ویلیو اور سیفٹی کنسرنز نے US نیوی کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ کانسیپٹ عملی جنگ کے لیے موزوں نہیں ہے۔ خاص طور پر HMS M2 کے حادثے اور لائننگ XSL کے ڈیمیج نے امریکی دلچسپی کو تقریباً ختم کر دیا، لیکن اصل کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری عالمی جنگ نے سب مرین ایئر کرافٹ کیریئرز کو ایک بار پھر جنگی حقیقت میں بدل دیا، خاص طور پر جاپان کے لیے۔ جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تو سب مرین ایئر کرافٹ کیریئر کا تصور محض ایک تجربہ نہیں رہا، بلکہ ایک حقیقی جنگی ہتھیار کی صورت اختیار کر گیا۔ اگرچہ محدود پیمانے پر جرمنی نے ایک بار پھر اس خیال کو زندہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار زیادہ بڑے اور ایمفیبیس منصوبوں کے ساتھ۔ کیریگز میرین نے 1939 کے اوائل میں 4 انتہائی بڑے کروزر ٹائپ یو بوٹس کا آرڈر دیا۔ یہ سب مرینز کسی بھی موجودہ یو بوٹ سے تقریباً 2 گنا بڑی ہونی تھی، جن میں ایک AR-231 فلوٹ پلین رکھا جانا تھا۔ ہر سب مرین میں تقریباً 110 افراد پر مشتمل کرو ہونا تھا، مگر جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا کیونکہ جرمن نیوی کو فوری طور پر روایتی یو بوٹس کی ضرورت تھی۔ اگرچہ جرمنی نے مکمل ایئر کرافٹ کیرنگ سب مرینز ڈپلوائے نہیں کی، مگر اس نے ایک دلچسپ متبادل ضرور استعمال کیا تھا۔ یہ تھا FA-330 جسے روٹر کائٹ یا آٹو جیرو کائٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بغیر انجن کے جیرو گلائیڈر تھا جسے یو بوٹ کے پیچھے ٹو کیا جاتا تھا۔ اس میں بیٹھا آبزرور زیادہ بلندی سے دور تک دیکھ سکتا تھا، جو کانوائے ڈیٹیکشن کے لیے مفید ثابت ہوتا تھا۔ لیکن FA-330 کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے ڈپلوائے کرنے کے بعد سب مرین فوری طور پر ڈائیو نہیں کر سکتی تھی۔ کسی بھی فضائی یا بحری خطرے کی صورت میں یہ ایک خطرناک تاخیر ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے اس کا استعمال محدود رہا، خاص طور پر انڈین اوشن اور سدرن اٹلانٹک میں۔ اسی دوران جرمنی نے ایک اور حیران کن منصوبہ بھی تیار کیا، فلیٹنر FI-282 ریکونیسنس ہیلی کاپٹر۔ یہ ایک سنگل سیٹ ہیلی کاپٹر تھا جسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے روٹر بلیڈز اور لینڈنگ گیئر نکال کر سب مرین کے ڈیک پر موجود پریشرڈ ہینگر میں رکھا جا سکے، مگر یہ منصوبہ کبھی عملی شکل اختیار نہ کر سکا اور FI-282 کبھی بھی کسی سب مرین سے آپریٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس جاپان نے سب مرین ایئر کرافٹ کیریئرز کو مکمل سنجیدگی سے اپنایا۔ امپیریل جاپانیز نیوی نے اس کانسیپٹ کو بحر الکاہل میں ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج سمجھا، جہاں ویسٹ ڈسٹینس اور لمیٹڈ آئی لینڈ بیسز ایک بڑا مسئلہ تھے۔ جاپان نے مجموعی طور پر 47 سب مرینز بنائی جو سی پلینز لے جانے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد ٹائپ B1 سب مرینز کی تھی، جنہیں I-15 سیریز بھی کہا جاتا تھا۔
یہ سبمرینز تیز رفتار تھی، ان کی رینج بہت زیادہ تھی اور ہر ایک میں ایک یوکوسوکا E-14Y سی پلین رکھا جاتا تھا جو کوننگ ٹاور کے سامنے ہینگر میں موجود ہوتا اور کیٹاپلٹ کے ذریعے لانچ کیا جاتا۔ ابتدائی جنگی دور میں یہ سبمرینز خاصی کامیاب رہیں۔ 1942 میں I-26 نے USS ایئرکرافٹ کیریئر ساراٹوگا کو شدید نقصان پہنچایا۔ اسی سال 15 ستمبر کو I-19 نے USS واسپ پر 6 ٹارپیڈوز فائر کیے، جن میں سے 2 نے کیریئر کو کریپل کر دیا، جبکہ باقی ٹارپیڈوز بیٹل شپ USS نارتھ کیرولینا اور اوبرائن ڈسٹرائر کو لگی اور اوبرائن بعد میں ڈوب گیا۔ لیکن ان سبمرین کا سب سے حیران کن مشن I-25 نے انجام دیا۔ ستمبر 1942 میں I-25 سے لانچ ہونے والے ایئرکرافٹ نے اوریگن کے شہر بروکنگز کے قریب امریکی جنگلات پر 2 بامز گرائے۔ جاپان نے اس کانسیپٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ٹائپ اے موڈ 2 سبمرینز تیار کی، جنہیں I-13 اور I-14 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سبمرینز تھیں جن میں 2 ایئرکرافٹ رکھنے کی صلاحیت تھی اور ان کے لیے M6A1 بومبر استعمال ہونا تھا جو تقریباً 800 کلو گرام بومبز لے جا سکتا تھا۔ ان سبمرینز کی رینج اور سرفیس سپیڈ شاندار تھی مگر انڈر واٹر پرفارمنس کمزور تھی، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے لیے آسان ٹارگٹس بن گئی۔ I-13 کو جولائی 1945 میں USS لارنس سی ٹیلر اور اسکاٹ کیریئر USS آنزیو کے ایئرکرافٹ نے ڈبو دیا، جبکہ I-14 جنگ کے اختتام پر سرنڈر کر گئی اور بعد میں سکریپڈ کر دی گئی۔ لیکن سبمرین ایئرکرافٹ کیریئر کا سب سے بڑا اور خوفناک مظہر ٹائپ سینٹوکو یعنی I-400 کلاس سبمرینز تھیں۔ جب امپیریل جاپانیز نیوی نے I-400 کلاس سبمرینز پر کام شروع کیا تو یہ محض ایک نیا وارشپ ڈیزائن نہیں تھا بلکہ ایک بالکل نئی اسٹریٹجک سوچ کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جاپانی ایڈمرلز کا مقصد ایک ایسی سبمرین بنانا تھا جو اسٹیلتھ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اسٹرائک کیپیبلٹی بھی رکھتی ہو، یعنی دشمن کے ساحل کے قریب پہنچ کر فضائی حملہ کرنا اور بغیر ٹریس چھوڑے غائب ہو جانا۔ I-400 کلاس، جسے سینٹوکو ٹائپ بھی کہا جاتا ہے، اس وقت کی تاریخ کی سب سے بڑی سبمرینز تھیں۔ سرفیس حالت میں ان کا ڈسپلیسمنٹ تقریباً 5900 ٹنز اور سبمرجڈ حالت میں 6500 ٹن سے زیادہ تھا۔ لمبائی تقریباً 122 میٹر تھی اور حل کو خاص فگر 8 کراس سیکشن میں ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ ہینگر اور فیول ٹینکس کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ ان سبمرینز کی رینج اتنی زیادہ تھی کہ وہ دنیا کا 1.5 چکر لگا سکتی تھی بغیر ریفیول کیے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں پیسفک سے نکل کر اٹلانٹک یا حتیٰ کہ امریکہ کے مشرقی ساحل تک پہنچنے کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ ان میں 4 پاورفل ڈیزل انجنز نصب تھے جو سرفس پر 18 ناٹس کی رفتار دے سکتے تھے، جبکہ سبمرجڈ رفتار محدود تھی۔ I-400 کلاس کا سب سے حیران کن پہلو اس کا ایئرکرافٹ ہینگر تھا۔ کوننگ ٹاور کے آگے ایک لمبا سلینڈریکل واٹر پروف ہینگر نصب تھا جس میں 3 اسپیشلی ڈیزائنڈ M6A1 بومرز رکھے جاتے تھے۔ یہ ایئرکرافٹ خاص طور پر سبمرین آپریشنز کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ ان کے ونگز اور ٹیل فولڈ ہو سکتے تھے اور ٹرینڈ کرو صرف 7 منٹ میں تینوں ایئرکرافٹ اسمبل کر سکتا تھا۔ M6A1 سیرن بومرز ایک ہائی سپیڈ فلوٹ پلین تھا جو ایک 800 kg بومب یا ایک ماڈیفائڈ ٹارپیڈو لے جا سکتا تھا۔ اس کا پرائمری مشن سرپرائز اٹیک تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ سبمرین رات کے وقت سرفس پر آئے، ایئرکرافٹ لانچ کرے اور ایئرکرافٹ بغیر فلوٹس کے ٹارگٹ پر حملہ کرے، پھر لینڈنگ کے بجائے کرو بیل آؤٹ کرے یا ایئرکرافٹ کو ڈسٹرائے کر دے تاکہ دشمن کو کوئی انٹیلیجنس نہ ملے۔ I-400 کلاس سبمرینز پر ایک کمپریسڈ ایئر کیٹاپلٹ نصب تھا جو ایئرکرافٹ کو لمیٹڈ ڈیک سپیس سے لانچ کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ لانچ کے فوراً بعد سبمرینز ڈائیو کر سکتی تھی تاکہ انیمی ریڈار یا پیٹرول ایئرکرافٹ سے بچا جا سکے۔ ان سبمرینز کے پرائمری ٹارگٹس میں سب سے اہم تھا پیناما کینال۔ جاپانی منصوبہ سازوں کا خیال تھا کہ اگر گیٹن لاکس کو تباہ کر دیا جائے تو امریکی بحری جہازوں کی اٹلانٹک اور پیسفک کے درمیان موومنٹ کئی مہینوں کے لیے رک سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ پائلٹس اور موک اپ فیسلٹیز بھی تیار کی گئی۔ بعد ازاں جنگی صورتحال بدلنے کے بعد ایک اور منصوبہ سامنے آیا، آپریشن اراشی، جس کا مقصد یولیتی اٹول پر موجود امریکی فلیٹ پر سرپرائز ایئر اٹیک کرنا تھا۔ I-400 اور I-401 کو اس مشن کے لیے تیار کیا گیا مگر ایندھن کی کمی، فضائی برتری کے خاتمے اور مسلسل امریکی پریشر کے باعث یہ منصوبہ کبھی ایگزیکیوٹ نہ ہو سکا۔ جنگ کے اختتام پر I-400 اور I-401 کو سرنڈر کر دیا گیا۔ امریکی نیوی نے فوراً ان سبمرینز کو
قبضے میں لے لیا اور ہوائی منتقل کیا، جہاں ان کا ڈیٹیلڈ ٹیکنیکل انالیسس کیا گیا۔ یو ایس نیوی کے انجینئرز ان سب مرینز کے سائز، رینج اور ایئرکرافٹ انٹیگریشن سے بے حد متاثر ہوئے، مگر انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس میں پیچیدگیاں اور کمزوریاں بہت زیادہ تھیں۔ 1946 میں جب سوویت یونین نے I-400 کلاس میں دلچسپی ظاہر کی تو امریکی نیوی نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ ان سب مرینز کو لاپریوس اسٹریٹ کے قریب ٹارپیڈوز سے ڈبو دیا گیا تاکہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ یوں تاریخ کی سب سے بڑی سب مرین ایئرکرافٹ کیریئر خاموشی سے سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی۔ جنگ کے بعد کے دور میں سب مرین ایئرکرافٹ کیریئر کا تصور تقریباً ختم ہو گیا۔ ریڈار، سونار، لانگ رینج پیٹرول ایئرکرافٹ اور بعد میں سیٹلائٹس نے سب مرینز کے لیے سرفیس پر آ کر ایئرکرافٹ آپریٹ کرنا انتہائی خطرناک بنا دیا۔ اس کے علاوہ ایئرکرافٹ کیریئرز، بیلسٹک میزائل سب مرینز اور کروز میزائل ٹیکنالوجی نے وہ تمام کردار سنبھال لیے جو کبھی سب مرینز ایئرکرافٹ کیریئر کے لیے سوچے گئے تھے، تاہم کانسیپٹ مکمل طور پر مرا نہیں ہے۔ آج کی ماڈرن سب مرینز میں کروز میزائلز، بیلسٹک میزائلز اور حتیٰ کہ انمینڈ ایریل وہیکلز لانچ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ کچھ جدید کانسیپٹس میں سب مرین لانچ ڈرونز، ISR مشنز اور اسپیشل آپریشن سپورٹ شامل ہیں، جو ایک طرح سے سب مرین ایئرکرافٹ کیریئر کے تصور کی جدید شکل ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ سب مرین ایئرکرافٹ کیریئرز عملی طور پر ناکام ثابت ہوئی ہیں، مگر انہوں نے نیول وارفیئر کی تاریخ میں ایک انوکھا باب ضرور لکھا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انجینئرز نے ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کی اور سمندر کی گہرائیوں سے آسمان پر حملہ کرنے کا خواب دیکھا۔ تو اب تک یہ اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔